अली भाई, तुम इसके बारे में नहीं जानते हो। ये नदीम डांडिया है। अगर तुम ज़रा सी भी खबरों में दिलचस्पी रखते हो तो इसका नाम ज़रूर सुना या पढ़ा होगा। वहाँ ये मिसिंग पर्सन है। ओह, तो ये है नदीम डांडिया, मैंने सरसराते हुए कहा। हाँ, उधर ये बम धमाकों में बंदे मारने में मशहूर रहा है। फोर्सेस इसके पीछे चढ़ी तो ये बॉर्डर पार करके इधर आ गया। तेरी मेरी तरह दुश्मनियों के चक्कर में इधर नहीं आया। बख्तावर ने मजीद बताया तो मुझे उससे नफरत सी होने लगी। बेगुनाह लोगों का कातिल मेरे सामने किस तरह बैठा है। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा, हाँ, मिसिंग पर्सन। उधर लोग इसके लिए एहतजाज कर रहे हैं और ये यहाँ सुकून से बैठा है। मैंने दबे दबे अंदाज में होले से कहा तो वो हल्का सा कहकहा लगाकर मेरे चेहरे पर देखते हुए बोला, सुकून से कहाँ यार, पूरा नेटवर्क देख रहा हूँ। खैर छोड़ो, अगर तुम ये काम करने में कामयाब हो गए तो समझो यहाँ तेरे लिए रास्ते खुल जाएंगे। जिस तरह चाहे रहना। ठीक है, करते हैं बात, मैंने सर हिलाते हुए कहा। अगर कुछ मूड है तो आ जाओ, उसने दावत दी। मैंने इनकार में सर हिला दिया, जबकि बख्तावर उठकर चला गया। मैंने सेल फोन खोला और उस बिजनेसमैन के बारे में मालूमात वीडियो की सूरत में देखने लगा। बख्तावर जिस वक्त वापस आया तो वो सरूर में था। तब तक मैं सारी मालूमात देख चुका था। दिन काफ़ी चढ़ आया था। मैं हवेली के सहन में आया तो सफ़ेद रंग की एक कार खड़ी थी। उसके पास ही नदीम डांडिया और वही रात वाली लड़की खड़ी थी। उसने सुर्ख रंग का लॉन्ग स्कर्ट और स्याह टाइट्स पहन रखा था। उसने अपने स्कर्ट के रंग वाली लिपस्टिक लगाई हुई थी। उसकी सोई सोई आंखें चश्मे के पीछे छुपी हुई थी। मेरे पीछे ही बख्तावर आ गया था। मुझे देखते ही डांडिया बोला, ज़रा संभाल के, तेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि तुम टूरिस्ट हो, लेकिन जो लड़की तुम्हारे साथ जा रही है तेज छुरी है, राब्ता रखना। मैंने दो लफ्ज़ों में उसकी बात का जवाब दिया तो वो लड़की कार की ड्राइविंग सीट पर जा बैठी। मैं उसके साथ बैठा तो वो चल दी। कुछ ही देर बाद हम मेन रोड पर आ गए। मेरा नाम मानसी है, बताओ क्या प्लान है तुम्हारा, वो मिनमिनाते हुए बोली। इस वक्त तक तो कोई प्लान नहीं है, इसलिए आज सिर्फ जैसलमेर की सैर करेंगे, मैंने सुकून से कहा तो वो हंसते हुए बोली, चलो फिर आज सैर ही सही। ये शहर देखा हुआ है तुमने, मैंने पूछा। हाँ, बहुत अच्छी तरह, पिछले 2 माह से यहाँ पर हूँ, उसने बताया। वो जो बंदा हमारा टारगेट है उसके बारे में जानती हो, मैंने एक ख्याल के तहत पूछा तो वो बोली, हाँ, पहले मैंने और डांडिया ने कोशिश की थी, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं मिला जिससे काम हो जाता। 2 बार कोशिश की है। क्यों नहीं हो सका, मैंने पूछा। उसके इर्द गिर्द लोग बहुत होते हैं, वो सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं, यहाँ का जो 2 नंबर धंधा है उसका वो बड़ा है। उसके जाने से ओधे राम को दोनों तरह का फायदा होगा, उसने सड़क पर निगाहें जमाए बताया। कहाँ रहता है, मैंने पूछा। इस शहर में उसके कई ठिकाने हैं, कोई किले के पास, एक फोर्ट रोड पर और कुछ इधर उधर, उसने लापरवाही से बताया। अब कहाँ जा रही हैं, मैंने पूछा। यही किले की तरफ, वहीं अच्छा वक्त गुजर सकता है, लोगों का भी रश होता है, उसने मोड़ मुड़ते हुए बताया। मैं खामोश हो गया। कुछ देर बाद उसने एक पार्किंग में कार लगाई और पैदल ही किले की जानिब चल पड़े। मानसी ने टिकट लिया और किले के अंदर दाखिल हो गए। अंदर भांत भांत के लोग थे, हम भी उनमें शामिल हो गए। अभी हमें कुछ देर ही हुई थी कि किला देखते हुए कि मानसी का फ़ोन बज उठा। वो कुछ देर सुनती रही, फिर फ़ोन कॉल बंद करके बोली, डांडिया का फ़ोन था, बता रहा था कि आज रात एक रिजॉर्ट में उस बिजनेसमैन ने आना है, वहाँ एक बड़ा फंक्शन है। हम इस वक्त वहाँ जा सकेंगे, मैंने पूछा। शायद जा सकें, आमतौर पर टिकट होता है, उसने सोचते हुए कहा। चलो उधर चलते हैं, एक बार देख कर तो आएं, अगर टिकट मिल सका तो, मैंने कहा तो मानसी मेरी बात समझते हुए सर हिलाकर चल दी। वो रिजॉर्ट किले में ही बना हुआ था। यहाँ पर ज़्यादातर लोग शाम का नज़ारा करने आते थे। हम कुछ देर बाहर का नज़ारा करने के बाद हाल में चले गए। खानों की महक फैली हुई थी। मैं और मानसी एक टेबल पर बैठ गए। मानसी ने कुछ रिवायती खाने मंगवा लिए। मैं वहाँ के माहौल का जायज़ा लेता रहा। खाने के बाद लाउंज में आए तो रात होने वाले फंक्शन के कुछ पोस्टर लगे हुए थे। एक जानिब उसी बिजनेसमैन की तस्वीर वाला पोस्टर था। मानसी काउंटर पर चली गई, मैं उसके साथ था। उसने खालिस राजस्थानी में पूछा, क्या इस प्रोग्राम के टिकट मिल सकते हैं? काउंटर पर खड़ी लड़की ने मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिला दिया, फिर बोली, सारे टिकट बिक चुके हैं। ओके, मानसी ने कहा और पलट गई। मैं उसके साथ चल दिया। मैं तेज़ी से सोचने लगा कि इसके अलावा यहाँ आने का कोई जवाज़ क्या हो सकता है। मैं यही सोचता हुआ चंद कदम ही चला था कि एक लड़का हमारे साथ साथ चलने लगा। उसने मानसी से कहा, टिकट चाहिए आपको? 1 के 3 में मिल जाएंगे, कितने चाहिए? उसने तेजी से पूछा तो मानसी ने कहा, इतना महंगा नहीं। उसने साफ इनकार कर दिया। फिर उनमें भावताव हुआ और मानसी ने 2 टिकट खरीद लिए। हम वापस हवेली चल दिए।
سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک دلچسپ اور جاسوسی اردو کہانی جس کا نام ہے اناگیر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 18 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات کا آنچل پھیل چکا تھا۔ میں اور مانسی کسی رومانوی جوڑے کی مانند اس ریزورٹ میں جا پہنچے تھے۔ مانسی نے شرٹ پتلون پہنی ہوئی تھی، اس کے بال کھلے تھے۔ ہم ریزورٹ کے اس حصے میں تھے جو کھلی فضا میں تھا۔ یہ جگہ دراصل شہر کے جانب والے قلعے کے کنگرے تھے۔ قلعہ سب سے اونچی جگہ پر تھا، وہاں سے شہر کی روشنیوں کا نظارہ بہت خوبصورت دکھائی دے رہا تھا، مگر میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ملگجی سی روشنی تھی، وہاں پر کئی جوڑے یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ مانسی میرے ساتھ جڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم اس کے دماغ میں کیا تھا، لیکن میں اپنی سوچوں میں اس سے بہت زیادہ فاصلے پر تھا۔ وہاں پر کھڑے رہنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم اپنے ساتھ کوئی بھی ہتھیار اندر نہیں لا سکے تھے۔ ڈانڈیا نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ہم تک کوئی نہ کوئی ہتھیار ضرور پہنچا دے گا۔ ہم تک کوئی نہیں آیا۔ ہم کافی دیر گزار کر وقت پر اس پنڈال میں پہنچ گئے تھے جہاں روایتی رقص پیش کیا جانے والا تھا۔ وہاں کوئی سٹیج نہیں تھا، دائرے میں کرسیاں لگی ہوئی تھی، بالکل اس طرح جیسے ہاکی یا کرکٹ میچ میں تماشائی بیٹھتے ہیں۔ میرے خیال میں وہ رقص دیکھنے کے لیے تقریباً 100-150 لوگ ہوں گے۔ ان میں ہر طرح کے لوگ تھے، ملکی اور غیر ملکی، مرد، عورتیں۔ رقص کا آغاز ہونے جا رہا تھا لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ہتھیار نہیں ملا تھا۔ وہ بزنس مین بھی ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ ایسے میں مانسی کا فون بج اٹھا۔ وہ چند لمحے سنتی رہی، پھر فون میری جانب بڑھا دیا۔ دوسری جانب ڈانڈیا تھا۔ سن، سامنے ان رقص کرنے والوں کو دیکھ۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا تو میں نے سامنے دیکھا۔ دیکھ لیا، میں نے بتایا۔ ان میں سے صرف ایک ہی گہری نیلی پگڑی والا ہوگا، سازندوں میں بیٹھا ہوگا، اسے ذرا غور سے دیکھ۔ ہاں، مجھے دکھائی دے گیا ہے، موٹا سا ہے، کافی بڑی بڑی مونچھیں ہیں اور سیاہ رنگ ہے اس کا، میں نے بتایا۔ بالکل وہی۔ وہ دبے دبے جوش سے بولا، پھر سانس لے کر کہا، وہ ابھی اٹھ کر واش روم کی جانب جائے گا، تم اس کے پیچھے چلے جاؤ، اس سے یہی پوچھنا کہ جودھ پور سے آئے ہو یا ستاسری سے، بس وہ پہچان لے گا۔ اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا، اوکے، میں نے کہا اور فون جیب میں ڈال لیا۔ مانسی نے مجھ سے فون نہیں مانگا۔ وہ یوں میوزک میں مست ہو رہی تھی جیسے اسے کچھ اور سوجھ ہی نہ رہا ہو۔ میں اس نیلی پگڑی والے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ فون سن رہا تھا، پھر فون سنتے ہی اٹھا اور ایک جانب چل دیا۔ میں اٹھا اور اسے نگاہوں میں رکھتا ہوا اس کے پیچھے چل دیا۔ میں نے اسے واش روم سے پہلے ہی جا لیا۔ اس کے ساتھ لگتا ہوا بولا، ارے بھائیا، جودھ پور سے آئے ہو یا ستاسری سے؟ جودھ پور سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر کاندھوں پر ڈالی ہوئی شال کو ذرا سا ہٹا کر بولا، یہ لو۔ میں نے نیچے دیکھے بغیر اندازے سے چادر کے نیچے ہاتھ ڈالا تو ایک ڈبہ میرے ہاتھ سے ٹکرایا۔ میں نے وہ پکڑا اور اس سے الگ ہو گیا۔ وہ سمجھدار تھا، اس نے یوں چھپا کر مجھے دیا تھا کہ اگر کہیں کوئی کیمرہ بھی دیکھ رہا ہو تو میں اس میں نہ آ سکوں۔ میں نے وہ ڈبہ لیا اور واش روم میں گھس گیا۔ میں نے جلدی سے اسے کھولا۔ ایک جدید پسٹل اور ایک میگزین پڑا ہوا تھا۔ میں نے پسٹل چیک کیا، وہ لوڈڈ تھا۔ میں نے اسے شرٹ کے نیچے کیا۔ ڈانڈیا نے یہ عقل مندی کی تھی کہ پسٹل پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ فالتو میگزین جیب میں ڈالا اور نکل کر باہر چل دیا۔ میں خود کو پوری طرح تیار محسوس کر رہا تھا۔ میں دوبارہ پنڈال میں آیا تو وہاں کافی ہلچل تھی۔ ناچنے گانے والوں کے بالکل سامنے وی آئی پی نشستوں پر کافی لوگ براجمان ہو گئے تھے۔ میں مانسی کے پاس پہنچا تو ناچ شروع ہو چکا تھا۔ دو جوان لڑکیاں گہرے زرد رنگ کا چمکیلا چولی گھاگرا پہنے بڑا سا آنچل لیے ناچ رہی تھی۔ میوزک کی تیز آواز سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں مانسی کے قریب بیٹھ گیا تو اسے اپنے قریب کر کے پوچھا، کون ہے وہ بیچارہ؟ وہ سامنے، جس نے سفید رنگ کا کرتا پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر سرخ صدری ہے، بڑی مونچھوں والا گنجا ہے۔ اس نے نشاندہی کی تو میں اسے پہچان گیا۔ دوپہر کے وقت میں نے اس کی تصویر بھی دیکھی تھی۔ میں نے وہاں کا جائزہ لینے کے لیے ہر طرف دیکھا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ اور پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں جو کسی بھی ہنگامی صورت میں اسے بچا سکتے تھے۔ میرا اور ان کا فاصلہ یہی کوئی 60-70 فٹ کا رہا ہوگا۔ وہ دونوں لڑکیاں درمیان میں ناچ رہی تھی۔ ان کے ساتھ ذرا سے فاصلے پر ایک بڑے سے سارے ڈھول پر 2 آدمی کھڑے اسے بجا رہے تھے، باقی پیچھے بیٹھے ساز بجا رہے تھے۔ روایتی دھن عروج پر آ گئی تھی۔ میں نے ہولے سے مانسی کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس کے چہرے پر دیکھا، اس کی آنکھوں میں بہت کچھ تھا۔ میں نے ہولے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اٹھ گیا۔ میں ان ساری نشستوں کے پیچھے چلا گیا۔ مجھے صرف 10 سے 20 سیکنڈ چاہیے تھے۔
میں پیچھے جا کر وہاں جا کھڑا ہوا جہاں کافی حد تک اندھیرا تھا۔ میں نے خود کو تیار کیا، ایک دم سے پسٹل نکالا اور نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ کھٹاک سے آواز آئی۔ میں نے اپنے ہدف کو سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ یہی چند لمحے تھے، انتہائی قیمتی تھے۔ میں نے وہاں مزید کچھ نہیں دیکھا۔ میں پیچھے پلٹا اور اس جانب دوڑا جہاں میں اور مانسی پہلے کھڑے تھے۔ قلعے کے ان کنگروں میں بڑے بڑے سوراخ تھے۔ پرانے زمانے میں چاہے وہ جن بھی جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہوں گے، مگر میں انہیں استعمال کرنے کا سوچ چکا تھا۔ میں ایک سوراخ میں داخل ہوا تو سامنے شہر تھا، لیکن سوراخ سے نیچے جو زمین تھی وہ کم از کم 20 فٹ سے زیادہ تھی۔ وہ تہ ایک ڈھلوان تھی، جس کے بعد پھر اتنی ہی اونچی دیوار تھی جو سیدھی تارکول کی سڑک کنارے تھی۔ ایک بار اتنی اونچائی خوف زدہ کر دینے والی ہوتی ہے، مگر میں نے ذرا سا بھی وقت نہیں لیا۔ سوراخ سے پار ہو کر میں لٹک گیا، پھر دیوار کے ساتھ چپک کر ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں اگلے چند لمحوں میں ڈھلوانی تہ پر تھا۔ میرے کولے پر دباؤ پڑا۔ ایک لمحے کو لگا جیسے میں اپنا توازن کھو دوں گا۔ اس کا نتیجہ یہی تھا کہ میں سڑک پر جا پڑتا، پھر کوئی بھی گاڑی مجھے کچل سکتی تھی۔ میں نے خود کا توازن برقرار رکھا اور پھر اگلی دیوار پر ایسے ہی لٹکا۔ یہ بلا شبہ رسک تھا۔ نیچے سڑک پر مجھے کوئی بھی دیکھ سکتا تھا، کوئی مجھے دیکھ کر شور بھی مچا سکتا تھا، لیکن یہ وقت ایسی باتیں سوچنے کا نہیں تھا۔ چند لمحوں کا یہ کھیل تھا۔ میں نے پھر خود کو دیوار کے ساتھ لٹکایا اور پھر روک روک کر میں نے خود کو چھوڑ دیا۔ میری کوشش تھی کہ میں اپنے پاؤں پر گروں، لیکن گرتے ہوئے میں توازن برقرار نہ رکھ سکا اور لڑکتا ہوا چند فٹ تک گیا۔ میں تیزی سے اٹھا تو میرے گھٹنے اور دائیں کولے میں شدید درد اٹھا۔ یہی دراصل تربیت ہوتی ہے۔ اتنی اونچائی سے نیچے آنا اور پھر درد برداشت کرنا ہی تربیت ہوتی ہے۔ اس وقت میرے لیے پہلا مسئلہ یہی تھا کہ میں وہاں سے غائب ہو جاؤں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، ایک موٹر سائیکل والا آ رہا تھا۔ میں نے اسے ہاتھ دیا تو وہ نہیں رکا، لیکن اگلے ہی 2 منٹ میں ایک آٹو رکشے والا آ گیا۔ کدھر جانا ہے؟ اس نے پوچھا۔ ریلوے اسٹیشن، میں نے کہا اور اس میں بیٹھ گیا۔ اس نے آٹو بھگا دیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ درست راستے پر جا رہا تھا یا نہیں۔ ایسے میں فون بجنے لگا۔ مانسی کا فون ایسے ہی کسی وقت کے لیے میں نے جیب میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے کال پک کی تو دوسری جانب ڈانڈیا تھا۔ کہاں ہو؟ پتہ نہیں، آٹو رکشے میں ہوں، ریلوے اسٹیشن جا رہا ہوں، میں نے کہا۔ اوہ چل ٹھیک، پہنچ، ہم آ رہے ہیں، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ رکشے والے نے مجھے ریلوے اسٹیشن پر اتارا تو میں نے جیب سے ایک نوٹ نکال کر اسے دیا۔ اس نے پیلے سے دانت نکالتے ہوئے کہا، چھٹا نہیں صاحب، رکھ لو۔ میں نے کہا تو اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا، پھر نوٹ جیب میں رکھتے ہوئے ہی چل پڑا۔ میں نے ریلوے اسٹیشن کی عمارت کو دیکھا۔ اوپر سرخ رنگ میں شہر کا نام لکھا ہوا تھا اور ادھر ادھر بنی برجیوں سے مغل تعمیر کا احساس ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ میں کافی خطرناک جگہ پر کھڑا ہوں۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر آرمی کی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ بلا شبہ گاڑی کے پاس کوئی نہ کوئی آرمی والا تو ہوتا ہے۔ اگرچہ میں نروس نہیں ہوا تھا، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے جانا کدھر ہے۔ کیا میں اسٹیشن کے اندر چلا جاؤں یا پھر یہیں کھڑا رہوں؟ اس جگہ کھڑے رہنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ان چند منٹوں میں مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ اسٹیشن آرمی والوں کے لیے استعمال میں زیادہ رہتا ہے۔ میرے گھٹنے اور کولے کا درد بڑھنے لگا تھا، جو لمحہ بہ لمحہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ میں اگر چلتا تو میری لڑکھڑاہٹ واضح دکھائی دینا تھی۔ ماحول ایسا نہیں تھا کہ میں بھاگ سکتا۔ مجھے کسی راستے کا بھی علم نہیں تھا۔ سیڑھیوں کے ساتھ ساتھ جالیاں تھیں۔ میں اسے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میرے لیے سب سے بڑا مسئلہ زبان کا تھا۔ میں اگر چاہتا بھی تو راجستھانی انداز میں بات نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ میرے قریب ایک کار آن رکی۔ اس میں ڈانڈیا کے ساتھ بختاور بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے خود پر قابو پایا اور سکون سے چلتا ہوا کار میں جا بیٹھا۔ تبھی کار چل پڑی۔ میں جب کار میں بیٹھا تو میرا درد شدت اختیار کر گیا۔ میں خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ڈانڈیا نے بیک مرر میں دیکھتے ہوئے پوچھا، خیر تو ہے نا؟ اس کے پوچھنے پر میں نے اسے اپنی حالت کے بارے میں بتایا تو مجھے کوئی جواب دینے کے بجائے اس نے تیزی سے فون نکالا اور کسی سے بات کرنے لگا۔ حویلی میں موجود کمرے میں دری بچھی ہوئی تھی۔ میں اس دری پر الٹا لیٹا ہوا تھا۔ میرے ارد گرد بختاور، ڈانڈیا اور مانسی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا میرے قریب بیٹھا ہوا میرے کولے اور ٹانگ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک کہیں کہیں سے دباتا رہا، پھر بولا، نہیں، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، بس یہی لگتا ہے کہ پٹھوں کو دباؤ پڑا ہے۔ یہ اوپر جسم پر جو خراشیں آئی ہیں، ان کی وجہ سے زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے۔ کوئی اپائے ہے تو کرو، ڈانڈیا نے تیزی سے کہا۔ کرتا ہوں نا، یہ کہہ کر اس نے اپنی ساتھ لائی ہوئی پوٹلی میں سے ایک شیشی نکالی۔ اس میں سیاہ رنگ کا تیل تھا۔ وہ ڈانڈیا کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لے، یہ سارا تیل ہلکی ہلکی مالش سے جذب کر دے، یہ بھلا چنگا ہو جائے گا۔ ڈانڈیا نے وہ شیشی پکڑی اور میرے تیل لگانے لگا۔
جیسے ہی وہ تیل میرے بدن پر لگا مجھے یوں لگا جیسے میرا بدن وہاں سے جل گیا ہو۔ میں نے پوری قوت لگا کر اپنی چیخ کو روکا تھا، میں تڑپنے لگا، تبھی بوڑھا زور زور سے لیٹے رہنے کے لیے کہتا رہا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد مجھے یوں لگا جیسے ٹھنڈ پڑ گئی ہو، پھر جیسے ہی دوبارہ تیل لگتا وہی جلن ہونے لگتی۔ یہ آزمائش کوئی گھنٹہ بھر رہی، وہ سارا تیل جذب ہو گیا تو مجھے سکون ہو گیا۔ ڈانڈیا اور بختاور اس بوڑھے کے ساتھ چلے گئے جبکہ مانسی میرے قریب بیٹھی رہی۔ نہ جانے اسے کیا سوجھی، وہ میرے بدن پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ نہ کرو، اب میں ٹھیک ہوں، میں نے کہا تو وہ جذباتی لہجے میں بولی، میں نے اس دنیا میں ایسا حوصلہ اور پھرتی کسی میں نہیں دیکھی۔ ہم اسے قتل کرنے کا 2 ماہ سے سوچ رہے ہیں، اور تم؟ کوئی اور بات کرو، میں نے کہا تو وہ ہولے سے بولی، تو پھر سنو، جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ میں نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ یہ کوئی ممبئی یا کراچی نہیں ہے جہاں تم انسانوں کے سمندر میں غائب ہو جاؤ، یہ جیسلمیر ہے۔ یہاں آرمی کا بہت اثر ہے، جو بندہ قتل ہوا ہے وہ بہت اہم شخص تھا۔ جتنی آسانی سے تم نے یہ کام کیا ہے اتنا ہی مشکل ہے یہاں سے نکلنا، بہت مشکل، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ کیا یہ لوگ معاملہ نہیں سنبھال سکتے؟ میں نے پوچھا۔ یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ دیکھو، ہلچل مچ گئی ہے، اس نے کہا اور اپنا فون میرے آگے کر دیا۔ اس میں کچھ تصویریں تھیں، وہ کسی CCTV سے لی گئی تھیں، وہ ریزورٹ کے اندر کی تھیں، کچھ دوپہر کی اور کچھ شام کی۔ 2-3 میں مانسی بھی ساتھ دکھائی دے رہی تھی۔ ایک خاکہ تھا جو میرے چہرے سے 50% ملتا جلتا تھا۔ حیران کن بات یہ تھی کہ جس رکشے پر میں ریلوے اسٹیشن پہنچا تھا اس رکشے والے کی بھی تصویر تھی۔ اب وہ پکڑا گیا تھا یا خود پولیس اسٹیشن چلا گیا تھا؟ میں نے تصویریں دیکھ کر کہا، اس میں تو تم بھی نظر آ رہی ہو۔ میں تو برقع پہن کر یا چادر اوڑھ کر نکل جاؤں گی، لیکن تم کیسے نکلو گے؟ اس نے کہا تو میں ہنس دیا۔ یار نکلنا تھوڑی ہے، یہاں آرام کریں گے چند دن، میں نے کہا تو وہ کہا لگا کر ہنس دی، پھر ہنستے ہوئے میرے بدن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بس یہی چاہتی ہوں، ہم تم کمرے میں بند ہوں اور چابی کھو جائے۔ او جاؤ یار، میرا دماغ مت کھاؤ، میں نے تلخی سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اس کے چہرے پر سختی آ گئی، وہ چند لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر باہر چل دی۔ صبح میں بالکل فریش تھا، کہیں کوئی درد نہیں تھا۔ ایک خاتون کمرے میں پتلون اور شرٹ رکھ گئی تھی۔ میں فریش ہو چکا تو بختاور آ گیا، وہ مجھے لے کر نیچے گیا تو ناشتہ لگا ہوا تھا۔ میں خاموشی سے میز پر بیٹھ گیا۔ ناشتے کے بعد جب میں چائے لے کر بیٹھا ہوا تھا تبھی ڈانڈیا بولا، علی یار تم نے مانسی کو ہرٹ کر دیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے پوچھا تو اس نے مجھے بتاتے ہوئے کہا، اوے یار وہ ایسی لڑکی نہیں، وہ تو کسی کو قریب نہیں پھٹکنے دیتی، تم پر نہ جانے کیسے مہربان ہو گئی۔ وہ مہربان ہے یا نہیں، مگر بات اس نے 3rd کلاس کی تھی، مجھے اچھی نہیں لگی، اس لیے جھٹک دیا۔ میں نے سکون سے کہہ دیا تو اس نے پوچھا، خیر چھوڑو، ابھی ہم نے باہر نکلنا ہے، کیا تم خود کو فٹ سمجھ رہے ہو؟ بالکل میں فٹ ہوں، میں نے کہا تو ہم اٹھ کر باہر آ گئے۔ اس بار صحن میں 4 وہیل کھڑی تھی، ہم اس میں بیٹھ گئے۔ وہ بھی شہر کا کوئی پرانا علاقہ تھا، ٹیڑھی میڑھی گلیوں میں ہوتے ہوئے 4 وہیل ایک جگہ کھڑی کر کے پیدل جانا پڑا۔ بھول بھلائیوں کی جیسی گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ہم ایک حویلی کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اس کی ڈیوڑی کھلی تھی اور اس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سب کے پاس اسلحہ تھا۔ ہم تینوں اندر چلے گئے، بلا شبہ وہ ڈانڈیا کو جانتے تھے۔ ڈیوڑی پار کر کے ہم صحن میں آ گئے، وہاں بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں صرف ایک بار دیکھا، پھر اپنی اپنی مصروفیت میں کھو گئے۔ ہم ایک کمرے میں چلے گئے تو سامنے صوفے پر ادھے رام بیٹھا ہوا تھا، ہمیں دیکھتے ہی اٹھ گیا، مجھے دیکھ کر اس کی باچھیں کھل گئیں۔ ارے آؤ آؤ یار، تم نے تو کمال کر دیا، میں نے سمجھا تم کوئی دن لوگے، مگر یہ ایک دن میں ہی بڑا کام کر دیا ہے جی، ڈانڈیا نے کہا تو وہ اودھے طنزیہ لہجے میں بولا، تم سے تو نہیں ہوا نا، اسے کہتے ہیں کام۔ یہ کہہ کر وہ صوفے پر بیٹھتا ہوا مجھے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگا، پھر میری جانب دیکھ کر پوچھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ تم نے بڑا کام کیا ہے، بول تجھے کیا انعام چاہیے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے سکون سے کہا۔ ارے یار کچھ تو، اودھے رام نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگا، پھر کچھ دیر بعد بولا، تم بندے ہو کام کے، اس لیے تیرا محفوظ رہنا بہت ضروری ہے، تمہیں آج رات ہر حال میں یہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ شہر میں احتجاج شروع ہوگا، ابھی کچھ دیر بعد جلوس نکلیں گے، مجھے بھی ایک جلوس میں شامل ہونے کے لیے جانا ہے، پولیس پر بہت زیادہ دباؤ آ گیا ہے، دوسری فورسز بھی تمہاری تلاش میں نکلی ہوئی ہیں، تو پھر کیا کرنا ہے، تم بتاؤ گے یا ہم ہی کچھ کریں؟ ڈانڈیا نے پوچھا۔ ابھی شہر میں ہلچل نہیں ہوئی، حکومت کہہ رہی ہے کہ شام تک کا وقت دیا جائے، یہاں کی ساری نفری تلاش میں لگی ہوئی ہے، لیکن جو بھی ہے اگر یہ یہاں سے نکلا تو پکڑا جائے گا،
اودھے جی کرنا کیا ہے؟ اس بار بختاور نے اکتاتے ہوئے پوچھا۔ تم لوگ جاؤ، میں اس کا بندوبست کر دیتا ہوں، اس نے دونوں کی جانب باری باری دیکھتے ہوئے کہا تو وہاں خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک ہے، ڈانڈیا نے کہا اور اٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی بختاور بھی چل دیا۔ میں بیٹھا رہا، وہ مجھ سے تفصیل پوچھنے لگا کہ میں نے یہ سب کیسے کیا۔ اس میں کوئی 5-10 منٹ لگ گئے، ایسے میں ایک شخص اندر آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر چونک گیا، یہ وہی سازندہ تھا جس نے مجھے پسٹل دیا تھا۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا تو میں نے اس کی جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ مادھوکر ہے، پہچان گئے ہو؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں اصل کام اسی کا تھا۔ میں نے اسی کی تعریف کی تو وہ اپنی آنکھوں سے بھی ہنس دیا۔